बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेवलपमेंट डायलॉग। आई एम सादिया अफसाल। पाकिस्तान पावर्टी एलिविएशन फंड की ये जो अवेयरनेस कैंपेन है, उसी की सीरीज़ हमारे इस पॉडकास्ट की सूरत में आप देख भी रहे हैं, जिसमें कोशिश यही है कि इस डिजिटल एज के जो बदलते हुए चैलेंजेस हैं, उससे आवाम को आगाह रखा जाए। अब डिजिटल एज की जब भी हम बात करते हैं, तो इतना हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड है कि जिसके अंदर आपकी डेटा शेयरिंग जो है एक बहुत ही अहम चैलेंज बन चुका है तमाम लोगों के लिए। और डेटा एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर ये कहा जाए कि आज के दौर में वो बहुत ही वैल्यूएबल और वल्नरेबल एसेट है, तो वो गलत नहीं होगा। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हों, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हों, तमाम ऐप्स जो यूज़ करते हैं उस पे आपका डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। ये इल्म में नहीं होता बहुत सारे लोगों को कि किसके पास उसकी एक्सेस है और किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को यूज़ या मिसयूज़ किया जा सकता है। और ये हम देखते हैं कि फिर मुख्तलिफ स्कैम्स की सूरत में भी हमें नज़र आता है पूरी दुनिया के अंदर, और ख़ास तौर से पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, जहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी में तो ऑब्वियसली तरक्की नज़र आ रही है, लेकिन उसके मुताबिक उतनी अवेयरनेस लोगों में नहीं पाई जाती है जितनी की होनी चाहिए थी। आपको आइडेंटिटी थेफ्ट्स नज़र आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नज़र आते हैं जिसमें लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की हरासमेंट का सामना भी करना पड़ता है, मुश्किलात पैदा होती हैं लोगों के लिए, परेशानियाँ जो हैं वो बढ़ती हैं। आज हमारा टॉपिक भी यही है, रिस्पॉन्सिबल शेयरिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डेटा प्राइवेसी। एंड टू टॉक मोर अबाउट दिस वी आर जॉइंड बाय पाकिस्तान्स मोस्ट रिस्पेक्टेड डिजिटल गवर्नेंस एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार जाफरी साहब। और अम्मार जाफरी साहब के हवाले से बता दूं कि इनका दहाइयों का एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी लीडरशिप के हवाले से, ई गवर्नेंस के हवाले से, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे जितना आपने काम किया है वो अपने ऑब्वियसली एक अपनी जगह पे एक मकाम रखता है। फिर यूएस बेस्ड एक फर्म है रीसिक्योरिटी, विच इज़ ऑब्वियसली अ साइबर सिक्योरिटी फर्म, उसके लिए सीनियर एडवाइज़र हैं आप। और इसके अलावा एफआईए में एक इदारा नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम बनाया गया था, जो कि अम्मार साहब ने ही बनाया था और इन्होंने उसको हेड भी किया। आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि एक सेफ डिजिटल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। सर बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, कैसे आपके आप? चैनल का, पावर्टी एलिवेशन का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बड़ा बेसिक सा सवाल है कि हम कहते हैं डिजिटल एज है, हर चीज डिजिटल है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें शामिल है? देखिए, कहते हैं कि एनी क्लिक ऑन इंटरनेट कैन टेक यू ट्रेस यू बैक। हम्म। कि आपने क्लिक किसने किया दुनिया के हम्म। अंदर, ये इंटरनेट ऑर्केस्ट्रेट इस तरह हुआ था हम्म। शुरू से। अब यहाँ पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, आपका नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपकी वालदा का नाम है, आपके वालिद का नाम है, आपका एड्रेस है, जी। आपका आईडी कार्ड नंबर है, आपका पासपोर्ट है, नेम एनीथिंग यू लाइक, हम्म। आपकी गाड़ी का नंबर है। हम्म। हर, इसको मैं एंटिटी कहूँगा, हर जो डाटा एंटिटी है उसकी अपनी एक वैल्यू है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को आपका आईडी कार्ड पर चल जाए तो वो कई चीज़ों को एक्सप्लोर कर बिल्कुल। सकता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि जो मिलिशियस किस्म की एक्टिविटी होती है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहला रूल तो ये आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर अमेरिका के अंदर किसी का सोशल सिक्योरिटी नंबर पूछो, बुरा मान जाता है। देना तो बड़ी बात है बिल्कुल। कि मैं कहूँ कि जी आप कहेंगे आपको क्यों चाहिए मेरा, और वो आपको डाउट होना शुरू कर देगा हम्म। कि व्हाई ही और शी इज ट्राइंग टू गेट माय सोशल सिक्योरिटी नंबर। हम्म। ठीक है जी। अच्छा, इस तरह जब अमेरिका में या किसी भी ये नॉर्थ अमेरिका, कनाडा वगैरह में जब वो गाड़ी रोकता है आपसे तो वो कुछ पूछता नहीं है आपसे, वो उसको पता होता है आप कौन है। हमारे यहाँ तो कटो चालान की कापी निकलती है, अगर नाम लिखो तेरा प्योदा की नाती बिल्कुल। वो, तो वो नहीं है। अच्छी बात यह है कि हमारे मुल्क में अभी ये चीज़ें शुरू हो गई हैं कि जिसके अंदर अब वो हमें आपको पता है ई चालान मिलने शुरू हो गए कि आप फला चौक जी। पर गाड़ी। इसका मतलब है डिजिटलाइजेशन आ रही है। लेकिन माशरे में जो जो डिजिटलाइजेशन बढ़ती है ना, हम्म। उतनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है उन इदारों की जिनकी जिम्मेदारी है कि लोग महफूज रहें। हम्म। देखिए, एक होती है स्टेट सिक्योरिटी जिसको गवर्नमेंट सिक्योर करती है अपने बॉर्डर्स को, अपनी चीज़ों को। एक होती है सिटीजन की सिक्योरिटी। सिटीजन की सिक्योरिटी पहले यही थी कि ये कोई चोर ना घर में घुस आए, तो वो पिस्तौल का लाइसेंस ले लेते थे कि हम ज़रा महफूज हो बिल्कुल। जाएंगे ये वो। अब चोर घर में नहीं घुसता, वो बाहर से चोरी कर लेता है। हम्म। ठीक है जी। तो मैं ये समझता हूँ सिक्योरिटी के 3 बुनियादी लेयर्स होते हैं। एक में आपकी फिजिकल सिक्योरिटी होती है, दूसरे आपकी वर्चुअल सिक्योरिटी होती है, और तीसरी एक हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है। क्योंकि बाद दफ़ा अगर घर में किसी ने अपना कोई ड्राइवर आपके पास एम्प्लॉय करा दिया है किसी प्लान के ज़रिए, जी। तो वो एक ब्रिज बन जाएगा।
ٹھیک ہے, وہ پھر آپ کی موومنٹ والا تو وہ ہائبرڈ میں چلا جائے گا, جاسوسی بیسکلی, جاسوسی کہہ دیجیے, جو وہ آپ کی اسپائنگ کرے گا وہ نا. تو میرا آپ کے سوال کا جواب, میرا رسپانس یہ ہوگا کہ اپنی پرسنل انفارمیشن کسی کو مت دیں بنیادی طور کے اوپر, اور اگر کسی مجبوریت دینی پڑے تو پلیز میک شیور کہ آپ جس کو دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا, اب یہاں پہ آپ کہیں گے جی آپ کو تو ایک میسج آتا ہے گا کہ جی ہم آپ کی فلاں چیز سے بول رہے ہیں, تو اس کی اتھینٹسٹی کیا ہوگی, اس کے اوپر اسٹیٹ لاز کام کرتے ہیں. ابھی بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ جی کوئی بینک آپ سے کوئی ذاتی معلومات نہیں لے گا, لیکن پھر بھی جب نوٹس آتے ہیں تو فون ہی آتا ہے ان کے کال سینٹر سے کہ جی وہ آپ کی فیس نہیں آئی. اچھا آپ کون بول رہے ہیں گے, تو اس کو کیا پتا جو انکمبنٹ ہے کہ یہ کال صحیح آ رہی ہے غلط آ رہی ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو آگے آنا چاہیے. ڈیٹا پرائیویسی کے لاز بن چکے ہیں, بن چکے ہیں گے, اس وقت اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اچھا, جس سے آپ نے کہا پرسنل انفارمیشن میں آپ کا نام آ گیا, والدین کا نام آ گیا, آپ کا شناختی کارڈ نمبر آ گیا, آپ کا گاڑی کا نمبر یا اس طرح کی چیزیں آ گئیں. اب بعض اوقات لوگوں کو یہ ہوا بھی ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ اس اسکیم کا لوگ شکار ہوئے ہیں. لیٹس سے آپ کو کسی بینک سے کال آتی ہے اینڈ دے آلریڈی ہیو گاٹ آل یور پرسنل انفارمیشن. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, انفیکٹ وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آپ کا یہ شناختی کارڈ نمبر ہے, آپ کی والدہ کا نام بھی ہے. سو یہ ڈیٹا تھیفٹ کے زمرے میں آتا ہے, وہ ڈیٹا چوری ہوتا ہے, بینکس ہوں یا کوئی اور ادارہ ہو جہاں سے بھی آپ کو. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موبائل فون سے کال ہے وہ تو اٹینڈ ہی نہ کریں, بند کر دیں, سیدھی فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا. کوئی لینڈ لائن سے اگر کال آتی ہے اور لینڈ لائن نمبر آ رہا ہے تو اس کو ذرا سیریس لیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کا بیسیکل یہ ہے کہ اسے کہا کہ آپ کا نمبر آ گیا, میں ذرا مصروف ہوں, I'll call you back, اور خود کال کریں. اس سے دو چیزیں کور ہو گئی. ایک تو لینڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایگزیکٹ پتا ہے کہ یہ پی ٹی سیل کا نمبر ہے یا نیاٹل کا لینڈ لائن نمبر ہے, کون سا ایگزیکٹ پتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر وہ کہیں سے پراکسی سے کر بھی رہا ہے کسی حوالے سے, یا اس نے کوئی گڑبڑ کر لی ہے, جب آپ کال بیک کریں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو پہلے تو یہ ہے احتیاط کے لیے. اس کے بعد آپ اس سے یہ پوچھیں کہ آپ یہ معلومات کیوں پوچھ رہے ہیں, کیا کوئی میری بینک ٹرانزیکشن آئی ہے میری, کیا میرا کوئی اکاؤنٹ سے پیسہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا یہ واٹس ایپ ہیک ہو رہے ہیں, پیسے سے لوگ مانگتے ہیں, تو اس کے اوپر ہم نے بڑی اسٹرانگ ایڈوکیسی کی ہے. اور اس کے اندر اب یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کے کو میری کال آتی ہے اور میں کہتا ہوں نہیں مجھے مجبوری ہے, مجھے پیسے بھیجنے, آپ بھیج دیتی ہیں, تو یہ جتنے بھی جو یہ ڈیجیٹل کیش کی چیزیں ہیں, ان کو یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ یہ 4 گھنٹے تک وہ جو پیسہ آئے گا اس کو ٹرانسفر نہیں ہونے دیں. یہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ جب وہ پیسہ آپ سے ٹرانسفر کرتا ہے نا اکاؤنٹ میں, تو وہ 10 منٹ میں نکال لیتا ہے وہاں سے, ٹھیک, اس کو پتا ہے. اچھا, وہ بینک سے بھی نکال لیتا ہے. یہ بینک پہ بھی پابندی آ گئی ہے کہ جب کوئی ٹرانزیکشن آئے گی اکاؤنٹ کے اندر, آ تو گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جو نکلنے کا اس کا ٹائم ہے وہ منیمم 4 گھنٹے ہو. اس کی ریزن ہمارے تو خیال تک 8-10 گھنٹے ہونی چاہیے, کیونکہ جب کوئی آدمی ٹرانسفر کرتا ہے نا پیسے کسی کو, تو اس کو انفارم کرتا ہے کہ وہ آپ نے کہا تھا, میں نے کب کہا تھا, تو پھر وہ کہتا ہے یار میں نے تو اپنا اکاؤنٹ میں اس کے اس نمبر پہ ٹرانسفر کر دی ہے. ناؤ دس از ٹینجیبل انفارمیشن وچ کین بی ٹریس بیک. لیکن 95% کیس میں ہو رہا ہے کہ جب آپ ٹریس بیک کرتے ہیں تو وہ اماؤنٹ نکل چکی ہوتی ہے, تو اس کو روکنے کا ایک طریقہ تو یہ ہو گیا. دوسری اس کے اوپر ایک اور اس وقت اس پہ کام بھی ہو رہا ہے گورنمنٹ سرکلز کے اندر, غالباً پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر کوئی ایسی کوئی باڈی ہے جو کہ ان چیزوں پہ کام کر رہی ہے, مجھے بتایا گیا. وہ یہ ہے کہ بینکس کی ذمہ داری ہے کہ اسے کہتے ہیں نو یور کسٹمر. اچھا, اس میں یہ چیز آتی ہے کہ ان کو پتا ہو کہ وہ کس سے کر رہے ہیں. تو چونکہ ان کی ذمہ داری ہے یہ, تو جب یہ اماؤنٹ آ جائے ان کے پاس اور اس پہ کلیم ہو جائے کہ یہ غلط نکل گیا ہے, تو بینک اسے فوراً پے کر دے. اور یہ جو NCCI ہے اور یہ اس کا سارا پروسیس ہے وہ بینک ہینڈل کرے. یہ ابھی چیز اپروو نہیں ہوئی ہے, اگر یہ اپروو ہوگی تو بہت بڑی ڈسکریجمنٹ ہوگی کرمنلز کے لیے. اچھا, ڈیٹا چوری ہوتا کیسے ہے؟ یہ چاہے بینکس کے تھرو ہو, چاہے گورنمنٹ امپلائیز کا ڈیٹا بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جی شاید آرگنائزیشن سے ہی نکل کے چلا جاتا ہے, وہ ویز کیا ہیں جس سے یہ کام کرتے ہیں جو چوری کرنے والے؟ کہتے ہیں کہ جو ڈیٹا ہے وہ فیوچر آئل ہے. جی, آپ نے بھی سنا ہوگا. بالکل. اب ہم اسی مثال کو لے کے آگے چلتے ہیں. آئل جب نکلتا ہے وہ کروڈ آئل ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کروڈ آئل کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ریت ہوگی, مٹی ہوگی, چیزیں ہوں گی, سمندر نکلے گا تو اس میں اور چیزیں ہوں گی. وہ کروڈ آئل جاتا ہے ریفائنری کے اندر, وہاں پہ ریفائن ہوتا ہے, پھر وہ نکلتا ہے جو آپ اور میں گاڑی میں استعمال کرتے ہیں.
یہ ایسی بات ہے نا. جو یہ تو مثال ہو گئی جی. آئل کی. اب ڈیٹا پہ آتے ہیں کیونکہ فیوچر آئل ہے یہ. تو جو ڈیٹا بیسک جمع ہوتا ہے نا وہ دو طریقے سے ہوتا ہے, یا وہ پل سے ہوتا ہے یا پش سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہم گھروں کے باہر جاتے تھے, ڈیٹا جمع کرتے تھے, فارم لے کے کرتے تھے, اس کے اوپر انٹری کرتے تھے, وہ سسٹم بنتا تھا. آج کا ڈیٹا چل کے آپ کے پاس آ رہا ہے. آپ نے سینسر لگا دیے ہیں کہ جی یہ سینسر آپ کو ڈیٹا دے گا, اب وہاں سے آپ ڈیٹا پک کر رہے ہیں, وہ نظر آتا ہے. اب جب ریڈ لائٹ کراس کریں گے تو گھر چلان پہنچ جائے گا آپ کا, کیونکہ وہ جو ڈیٹا ہے وہ کسی نے پک نہیں کیا, وہ کیمرے کی آنکھ نے دیکھا ہے. ٹھیک. آپ کی لائسنس پلیٹ دیکھی ہے, وہ لنکڈ ہے, یہ ہو گیا. اچھا, اب یہ ریفائن کیسے ہوگا؟ وہ ریفائن جو ہے نا ریفائنری, وہ اے آئی ہے. اے آئی ہم اکثر باتیں کرتے ہیں اے آئی کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے آئی وہ ریفائنری ڈیٹا کو امپروو کرتی ہے تاکہ وہ فیصلے کرنے میں تو آپ کی مدد کرے, لیکن اگر کوئی اس کو چرانا چاہے تو وہی بتا دے آپ کو نا وہ کام کیسے ہوتا ہے. فار ایگزامپل, مجھے آپ کی جو ذاتی معلومات ہے اس کو لینے کا کوئی حق نہیں ہے, انلیس کہ مجھے کوئی لیگلی الاؤڈ ہو اس کے اوپر نا, میں وہ لیگلی راستہ اختیار کروں گا کہ میں نازا سے بول رہا ہوں, میں جی اسٹیٹ بینک سے بول رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں. اب یہ جو ہے نا کال کرنے والا, اس کی تو انٹینشن بڑی کلیئر ہے. وہ جس کو کال ریسیو کی جا رہی ہے وہ تین صورتحال ہوتی ہے. ایک تو ڈرا ہوتا ہے وہ نا کہ اگر آپ نے اس باغ جوار میں دیا تو آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا, ایک تو خوف ہو گیا. ایک لالچ ہوتا ہے کہ جی کل آپ سنٹروز گئی تھی, اچھا اسے کیسے پتا اگر آپ گئی ہوں گی, وہ جو پارکنگ لاٹ پہ آپ نے گاڑی کھڑی کی ہے وہاں پہ نمبر آ گیا آپ کا, وہ انہوں نے اس کو ہیک کر لیا ہے اور وہ ڈیٹا وہاں سے آ گیا. اب ایک بندہ بتا رہا ہے کہ میڈم آپ کل آئی تھی, ہاں میں آئی تھی, آپ نے ایک سوٹ لیا تھا, ہاں اس کی نا ایک لاٹری نکل آئی ہے. اب آپ پارکنگ آپ نے اس نے کیا بات بتائی, آپ گئی تھی, آپ نے کہا ہاں گئی تھی, سوٹ لیا تھا آپ نے, لیا تھا, عام انسان تو پھنس جائے گا. اس کیا کہ جی یہ گاڑی تھی وہ مل گئی اب آپ کو. اب آپ یہ کریں کہ آپ ذرا کائنڈلی ایڈریس لکھوا دیں. اب گاڑی کی آفر آ رہی ہے کہ آپ گاڑی جیت چکی ہیں تو آپ فوراً ایڈریس لکھائیں گی. اچھا اس کے بعد وہ گاڑی چلا بھی دیں گے کاغذوں کے اندر, میڈم ابھی گاڑی کے چل پڑی. اب وہ گاڑی حیدرآباد پہ ٹرک خراب ہو جائے گا گاڑی کا, کہ یہ اب مسئلہ یہ ہے ٹرک ہو گیا خراب. وہ کہہ رہا ہے کہ اب تو اچھا وہ جب چلے گی کاغذوں میں تو اس وہی پیسے لے گا آپ سے, 25,000 پہ لے لے گا. قصہ مختصر کہ وہ اسلام آباد تک اپنی فرضی گاڑی پہنچانے کے لیے آپ سے 1.5-2 لاکھ روپے لے لے گا, کہیں ٹول پہ لے لے گا کہ لے لے گا, اس کا وہ نمبر بند کر دے گا آپ نے. اب آپ جائیں کس کے پاس جائیں گے؟ تو اگر آپ نے کسی کو بتایا, لوگ آپ بی بی آپ کوئی پوچھا کسی کا اب کیا ہوا, اچھا پھر وہ کہتے بھی ہیں کہ میڈم یہ تھوڑی سی سیکریسی ہے اس کے اندر, دیکھیں انعام آپ کو مل رہا ہے, آپ کو میرٹ پہ مل رہا ہے, کائنڈلی ذکر نہ کیجیے گا. یعنی بائی دا ٹائم وہ آخری, اچھا وہ پہلے آپ پہ کرتے ہیں سوشل انجینئرنگ کہ اس کے بعد اتنے پیسے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ پکی بات ہے, وہ کبھی بھی فقرے آدمی کو نہیں کریں گے وہ. اچھا یہ تو بڑا انٹرسٹنگ بات ہو گئی کہ چلیں ایک کو فون آیا کہ جی لاٹری نکل آئی ہے تو آپ اس کے جھانسے میں آ گئے. اب ایک چیز ہے جو ان نوئنگلی ہم اپنا ڈیٹا ایپس ہیں, مثال کے طور پہ ایک ہیلتھ ایپ میں ڈاؤن لوڈ کرتی ہوں, سو اس میں وہ آپ سے پوچھتا ہے آپ کی عمر کیا ہے, آپ کا قد کتنا ہے, وہ ساری چیزیں, آپ کا بلڈ گروپ بھی آ جاتا ہے وہاں پہ, یا پھر کوئی آن لائن شاپنگ کر رہی ہوں تو وہاں پہ بھی آپ اپنا ٹیلی فون نمبر بھی دیتے ہیں, آپ اپنا ایڈریس بھی دیتے ہیں کہ اچھا 5 دنوں کے بعد 7 دنوں کے بعد یہ سوٹ میرے گھر آ جائے گا. سو وہاں پہ آپ کارڈ بھی لگاتے ہیں, اگر آپ نے کیش آن ڈیلیوری نہیں چاہیے, فوری طور پہ پیسے دینے ہیں تو آپ اپنا کارڈ وہاں لگا دیں گے, کریڈٹ اور ڈیبٹ. سو یہ کیسے پتا چلے گا, اس چیز سے کیسے بچیں گے کہ ہمیں کیا پتا کہاں پہ ڈیٹا یوز ہو رہا ہے, کدھر استعمال ہو رہا ہے؟ میں آپ کو کسی مثال دیتا ہوں. آپ موٹر وے پہ جا رہی ہیں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے نا, اب گاڑیاں کئی آگے پیچھے جا رہی ہیں. سوال یہ ڈیٹا پیکٹس بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ سمجھیں فلو کے اندر چیزیں چل رہی ہیں. اب یہ جو نیٹ ورک, تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کروں گا آپ اجازت دیں تو, یہ جو نیٹ ورک سیکورٹی ہے نا بیسیکلی اس کی 7 ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے, جس کو اردو میں یا سر انگلش میں OSI ماڈل کہتے ہیں, جس پہ ٹریفک چلتی ہے. اب ہر لیئر کے اوپر ایک خاص کام ہو رہا ہوتا ہے گا. اب یہاں پہ رول آتا ہے سائبر سیکورٹی ایکسپرٹس کا کہ ان کو یہ پتا ہو کہ جب آپ نے کمپلینٹ کی کہ یہ ہو گیا ہے گا تو ان کو ایگزیکٹلی پتا ہو کہ یہ کرنے والا کون ہے گا. جس طرح میرا گھر ہے نا, اس کا مکان نمبر ہے, گلی نمبر ہے, سیکٹر ہے اور شہر ہے, ہر جگہ یہی ہے, 4 بیسک اینٹیٹیز ہیں یہ نا. تو اگر میں اس وہاں سے ایکٹیویٹی کروں گا تو ایک دم وہ ٹریس بیک ہو جائے گی کہ یہ اس گھر سے آیا تھا. اب یہ جو IP ایڈریس ہے یہ وہی چیز ہے
کیونکہ جتنے بھی فراڈز انٹرنیٹ پہ ہو رہے ہیں وہ تھرو آئی پی ہو رہے ہیں. جی. جب آپ کسی کو کال کرتی ہیں نا انٹرنیٹ کے اوپر, ٹھیک ہے, فزیکل کال کریں گے تو پکڑا جائے گا کہ نمبر وغیرہ آ جائے گا. انٹرنیٹ کی کال ہوگی, واٹس ایپ پہ ہوتی ہے گی. لیکن دیر از نتھنگ فری ان دس ورلڈ. ہم سمجھتے ہیں واٹس ایپ کال فری ہے, جتنی مرضی کالیں کرو, وہ ضرور فری ہے مانا, لیکن واٹس ایپ کا انفراسٹرکچر کو تو سب چیزیں پتہ ہے نا کہ کون کسے کال کر رہا ہے, کون کسے کیا پکچر بھیج رہے گا. اب اس کے اندر اے آئی بازی آ گئی ہیں. اے آئی بازی کیا کر رہی ہیں کہ وہ جو میس ڈیٹا ہے اس کو انالائز کر کے آپ کی شاپنگ ٹرینڈز, آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, آپ کا اسٹائل کیا ہے. آپ یقین کریں گی, میں نے ایک امریکہ میں ریسرچ ابھی شامل ہوا تھا. آپ جاتی ہیں نا سیل فون خریدنے کے لیے, تو وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں گے, تو آپ نے ایک فون دیکھا رکھ دیا فوراً, اور اس کے بعد ایک فون کو آپ 10 منٹ تک اپنے ہسبینڈ نے شیئر کر رہی ہیں کہ نہیں یہ تو اس کی اچھی ہے, یہ ہے, وہ ہے. یہ معلومات بکتی ہے کہ بھائی خواتین اس طرح کے فون پسند کرتی ہیں, مرد اس طرح کے فون پسند کرتے ہیں, اس فون کو دیکھتے رکھ دیتے ہیں گے. اور باقاعدہ اس پہ ریسرچ رپورٹس ہوتی ہیں. وہ ڈیجیٹل میڈیا اسی مارکیٹنگ اسی کہتے ہیں نا, کیوں بتاتے ہیں کہ جی یہ اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, دیکھتے. اس کا مطلب وہ ہیومن ڈیزائر کے قریب نہیں ہے گا. تو اس معلومات کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. اچھا, اب اس کے لیے اس کی ایسی مثال ہے کہ آپ نے روڈ کراس کرنی ہے, وہ آپ کی ضرورت ہے, آپ نے کراس کرنی ہے, آپ نے زیبرا کراسنگ بنا دی, دونوں سائڈ پہ ٹریفک روک دیا آپ نے. اب اگر آپ گرین لائٹ کے اندر کراس کریں گے تو آپ خود ذمہ دار ہیں, پھر تو آپ کو کسی اگلا نہیں کر سکتے. لیکن دونوں سائڈ پہ ریڈ لائٹ ہے اور آپ اس کو کر رہے ہیں تو یہ آپ سیف چل رہے ہیں اس کے اوپر نا. اچھا, اب اس کا ہائیبرڈ ماڈل ہے. ہائیبرڈ ماڈل یہ ہے, پھر میں تھوڑا سا اے آئی پہ آؤں گا, اے آئی کیسے کام کر رہی ہے ان چیزوں کے اوپر. باہر کے ملکوں میں جو ٹریفک لائٹس ہوتی ہیں آپ کی, ہمارے یہاں یہ جتنے بھی ریلوے کی ٹریفک کی پول, یہ جہاں روز آپ حادثات دیکھ رہی ہیں وہاں پہ, اس میں کیا ہو رہا ہے, اب اس میں ڈیٹا کا استعمال کیا ہے. اے آئی نے دیکھا کہ ایک طرف 2 گاڑیاں کھڑی ہیں, ایک طرف 200 گاڑیاں کھڑی ہیں, تو ہمارے یہاں تو فکس ٹائمنگ ہے نا کہ 30 سیکنڈ کے بعد تو ٹریفک رک جاتی ہے, تو وہ اس کے بیس پہ فیصلہ کرتی ہے ریئل لائف کے اندر کہ اس کو 30 سیکنڈ کھولنا ہے لائٹ کو, اس کو آن کرنا ہے, اس کو آف کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہر چیز میں ڈیٹا استعمال ہوتا ہے. ابھی گاڑی چوری ہو گئی ہے, آپ کا بچہ گم ہو گیا ہے, آپ کچھ ہو گیا ہے, تو ڈیٹا ضرورت تو ہے آپ کی اور ایک نیسیسری ضرورت ہے. لیکن جو اس کا استعمال ہے, ایک لفظ ہے ڈیو ڈیلیجنس, وہ پھر آپ کو لوگوں کو اس طرح کے پروگرام میں کنورٹ کرنا. فار ایگزامپل ایک میں چیز کا ذکر کروں گا, دیٹ از کالڈ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن. وہ کیا چیز ہے؟ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن یہ ہے کہ جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے وہ آپ کا پاسورڈ ہوتا ہے. بالکل. اب لوگ پاسورڈ کیا رکھتے ہیں, 1 2 3 4 بڑا کامن تھا, ABC 1 2 3 4, گاڑی کا نمبر, فلاں, ڈیٹ آف برتھ ڈال دیتے ہیں گے. اچھا, وہ ہیکر کے لیے 2 منٹ کا کام ہوتا ہے. اچھا, اب وہ مشکل پاسورڈ ہی بریک کر لیتے ہیں گے, جس کو بروٹ فورس اٹیک کہتے ہیں گے. اچھا, اب ان چیزوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, اس چیزوں کو کہتے ہیں پاس فریز. وہ پاس فریز کیا ہے؟ پاس فریز یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں آج آپ کے پروگرام میں آیا ہوں, تو میں کہوں کہ جی آئی وینٹ ٹو دس پروگرام آن 27th, یا جو بھی ڈیٹ ہے 25th کو. اب اس کا جو پہلا کہنا وہ اپنا کریکٹر, اس میں نومیرک بھی آ گیا, اس میں ایک کریکٹر بھی ڈفرینٹ آ گیا, اس کا کمبینیشن فقرہ ہے کہ آئی کیم ٹو دس پروگرام آن فلاں ڈیٹ. ٹھیک. اچھا, اس میں بیچ میں کہیں پہ ایک اسپیشل کریکٹر ڈال دیا آپ نے, کیونکہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے مشکل پاسورڈ یاد رکھنا. وہ جب ایف آئی کے زمانے میں ہم ریڈ ویڈ کرتے تھے نا, تو لوگ بھاگ جاتے تھے وہاں سے, تو ہم ان کو پاسورڈ کا مسئلہ بن جاتا تھا ہمارے لیے. تو انہیں لیٹر سائڈ ایک دفعہ ہم ڈھونڈ رہے تھے, بڑے سارے پریشان تھے, فون پہ فون آ رہے تھے, کھولو اس کو کھولو, سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں. تو ایسے ہم اس کی چیزیں اٹھا کے دیکھ رہے تھے, تو میں نے جب کی بورڈ اٹھایا تو اس کے نیچے پاسورڈ لکھا ہوا تھا. تو میں کہا بھائی چلو ایک کام تو حل ہوا ہے اس کے اندر. تو یہ جب پاس فریز ہوتا ہے نا کہ آئی وینٹ ٹو لاہور آن 26 فلاں, تو وہ فقرہ یاد رہتا ہے گا. اچھا, اگر میں مشکل پاسورڈ رکھ لوں, فار ایگزامپل میں کہوں جی کہ سائن آف انٹروگیشن PZ فلاں, تو اس کو یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا مجھے. اچھا, میں کہیں پہ لکھوں گا تو وہ ایک اور مسئلہ بن جائے گا. تو پاس فریز آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہے. اوکے, وہ فقرہ آپ ہی کو یاد ہے. بالکل صحیح ہے. آپ کہیں کہ جی آئی ڈیڈ مائی میٹرک فرام گورنمنٹ کالج آف فلاں اسکول آن دس ڈیٹ, تو وہ آپ اچھا یہ بس ٹھیک ہے. سو یعنی وہ پاسورڈ کے بعد آپ کی یہ دوسری وال آف ڈیفینس ہے ایک طریقے سے, یہ آ گئی جی.
اچھا اب یہ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن کیا ہے کہ یہاں بات رکتی نہیں ہے، اور یہ لوگ پوچھتے ہیں جب آپ سیٹ کرتے ہیں نا اپنی چیزوں کو تو نا کہ جی آپ کو 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن چاہیے، آپ کہتے ہیں یس. اب کیا ہوا اگر پہلی لائن آف ڈیفینس وہ کراس کر گیا آپ کی اور اس کو امیڈیٹلی، ایک تو اب وہ ڈیوائس سے لنک ہو گئے ہیں، کسی اور ڈیوائس سے وہ کرے گا تو وہ اب وہ فون ہی چلا رہے تو علیحدہ بات ہے آپ کا، وہ ڈیوائس بھی وہی ہو گئی اس کی نا، ٹھیک ہے جی. تو جب وہ دوسری ڈیوائس سے کرے گا تو وہ فوراً 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن پہ جائے گا. اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر آپ اپنے فون کے اوپر زیادہ ایکٹیویٹی کریں واٹس ایپ کے اوپر، تو یہ میں وی چیٹ بھی استعمال کر رہا ہوں اس لیے وہ، تو جو ہی آپ زیادہ ایکٹیویٹی کریں تو وہ فوراً پوچھتا ہے کہ واٹ از یور اتھینٹیکیشن کوڈ، وہ دینا پڑتا ہے آپ کو. یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اس کا اسٹائل نہیں ہے. دیکھیں یہ بات کیسے پتہ چل رہی ہے اس کو، ڈیٹا کی بنیاد پہ کہ کتنے گھنٹے روز واٹس ایپ کرتا ہے. استعمال ہو اچھا رہا ہے. یہ رات 2 بجے اس کا ٹائم نہیں ہے کرنے کا، یہ 2 بجے کیوں کر رہے گا، اور یہ ایکٹیویٹی زیادہ کیوں ہو رہی ہے گی. تو اسے کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ. تو پہلے سوشل انجینئرنگ ہوتی تھی جاسوسی کے ذریعے، اب ہو رہی ہے اے آئی کے ذریعے. سو 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن وہاں پہ ضروری ہے. ٹھیک. اچھا آپ نے جیسے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ڈیٹا امپورٹنٹ تو ہے، اس کی شیئرنگ بھی امپورٹنٹ ہے. اب وہ اس کو کتنا ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ آپ نے شیئر کرنا ہے وہ معنی رکھتا ہے. اب عام لوگوں کے لیے ذرا بتائیے گا کہ کیسے اس میں ڈیو ڈیلیجنس ہو سکتی ہے، کہاں پہ شیئر کرنا ہے، کتنا شیئر کرنا ہے، کیسے آپ سیف رہیں گے، ڈیٹا شیئر کے بعد آپ کا پروٹیکشن جو ہے وہ موجود رہے گی. ایک بہت قابل آدمی دنیا میں، اس کا نام بروس شنیر. تو اس کو میں نے اپنی جاب کے زمانے میں بلایا تھا امریکہ سے. وہ بہت مہنگا آتا ہے، بڑے پیسے لیتا ہے. تو خیر وہ ہم نے کانفرنس کی اس میں بلایا. تو یہ سوال اس وقت کسی نے کیا تھا اس سے، یہ میں بات کر رہا ہوں غالباً آپ سے 2003 یا 4 کی، میں نے آج سے 20 سال پہلے. تو کسی نے ایک سوال کیا کہ جی واٹ از دا بیسٹ سیکورٹی. انہوں نے کہا 2 انچ آف ایئر، ڈونٹ کنیکٹ. سیدھی بات ہے. انہوں نے کہا جی پھر وہ ٹیسٹی والا پھول لے لیں، بات ختم ہو جائے گی. بٹ وی ہیو ٹو کنیکٹ. نہیں وہی میں نے کہا نا. تو یہ وہ والی بات ہے کہ اگر میں نے دریا پار کرنا ہے، میری ریکوائرمنٹ ہے سوئمنگ، مجھے نہیں آتی تو میری غلطی ہے، میں چھلانگ ماروں گا، ڈوب جاؤں گا. اب مجھے سوئمنگ سیکھنی پڑے گی. اگر مجھے کوئی نیم قسم کی سوئمنگ آتی ہے تو پھر زیادہ خطرہ ہے میرے ڈوبنے کا، کیونکہ میں کود بھی، اگر مجھے نہیں آتی میں کودوں گا نہیں. تو یہ نیم حکیم جو بنے ہوئے نا ہمارے ملک کے اندر، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے. یا آپ کو صحیح سوئمنگ آتی ہے، آپ چھلانگ لگائیں اور اوپر تو نکل جائیں، یا آپ کہیں جی میں نہیں جاتا، مجھے کشتی چاہیے یا کوئی ٹیوب چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے آپ کے سوال کے جواب میں کہ ڈیٹا جو ہے نا اس تک رسائی جو ہے، ایک ہپا لا آیا تھا امریکہ کے اندر جب انہوں نے اپنی میڈیکل سروسز کو ٹیلی میڈیسن پہ لے گئے تھے. ہپا لا کیا کہتا ہے؟ ہپا لا یہ کہتا ہے فار ایگزامپل میرے دل کی 2 وال ختم ہو چکی ہیں، آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، آپ نے جو میڈیکل ایگزامن کیا، اگر یہ معلومات آپ کسی کو بتا دیں تو آپ پہ کیس ہو جائے گا. بالکل جیسے ہپا لا. اور یہ آج نہیں آتا، یہ 80s میں آ گیا تھا ہپا لا. اچھا اب یہاں پہ تو ٹھکا انٹری ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہے گا، اور وہ ٹھک کر کے سینڈ کیا، وہ گیا سسٹم کے اندر. اب میں کسی کو ایک کو بلیم نہیں کرتا، آپ بڑے سے بڑے ہاسپٹل کو دیکھ لیں. میں تو جہاں جاتا ہوں جو ہیلتھ انفارمیشن ہوتی ہے، دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. آپ کہیں اس میں برائی کیا بات ہے؟ میں آپ کی سوال کا جواب دیتا ہوں. فرض کر لیں کسی کے میں نے 10 کروڑ روپے قرضہ دینا ہے، ٹھیک ہے، تو بزنس میں ہوتا ہے، عام بزنس میں ہوتا ہے. اب اس کو پتہ لگا اس کے 2 وال توڑ گئے، تو اب اس کو پتہ ہے اس کے چانسز آف ڈیتھ بڑھ گئے ہیں، تو وہ فوراً اپنے قرضے کے مطالبے کا میرے پہ کچھ کر دے گا. اچھا وہ یہ نہیں بتا رہا کہ مجھے مسئلہ کیا پتہ چلا گا، بس جی مجھے نہیں پتا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے obviously is not concerned about your health, he is concerned about his قرضہ. ایگزیکٹلی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ میں آپ کو اس سے مثال دے رہا ہوں گا. اب انفارمیشن کئی طریقے سے ہوتی ہے. آپ کی ہیلتھ انفارمیشن ہوتی ہے، آپ کی پراپرٹی کی انفارمیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں نے اپنے بیگم سے، بچوں سے چھپا کر کوئی پراپرٹی بنائی ہوئی جہاں سے مجھے پیسے آ رہے ہیں، تو میں بھی ایز ہیڈ آف دی فیملی میری یہ ریکوائرمنٹ ہو گئی، یار سب باتیں بتاؤں گا پھر بکوا دیں گے، چلو اس کو محفوظ رکھتے ہیں. تو میری پرسنل انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے. ہاں میرے مرنے کے بعد ان کو ملی جانی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میری زندگی میں میرے پریشر نہ ہے، اور یہ حق ہے میرا، یہ حق ہے میرا، ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد اگر وہ جو میری پراپرٹی انفارمیشن ہے، اگر وہ ٹیکس والے پوچھے تو مجھے بتانی پڑتی ہے کہ بھائی یہ انفارمیشن ہے میری، ٹیکس ریٹرن میں چلی جاتی ہے گی، وہ میرا. اگر وہ جو ٹیکس ریٹرن کو میں بھر رہا ہوں گا تو وہ میں اگر اسے مینشن نہیں کرتا تب مارا جاتا ہوں. بالکل. وہ کہیں گے بھائی صاحب یہ آپ نے خریدی تھی، یہ آپ کرایہ لے رہے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے.
میں نہیں کرتا تب مارا جاتا ہوں, کرتا ہوں تب مارا جاتا ہوں. جی کرتا ہوں تو کوئی بھی چیک کر لے گا بھائی یہ اس کی ہے. اچھا, بہت بڑا کسی فلاسفر نے کہا تھا کہ اپنی آمدنی جو بھی آپ کو آ رہی ہے اس کو 3 حصے کرو, 1/3 محفوظ رکھ دو, اور اس میں کہا تھا بیگم سے بچا کے رکھو. یہ بیگمات بھی دیکھ رہی ہیں جی یہ جی پوڈ جی, میں چاہ رہا ہوں فورن کامنٹ. فوراً. اور یہ میں اکثر مردوں کو کہتا ہوں کہ یہ ایک عجیب ڈیلیما ہے کہ جس سے آپ چھپا رہے ہیں, بس آپ کی روح گئی اور ہر چیز لیگل ہوئی, اسی کی وجہ ہر چیز. اب میں آپ کی پینشن کے بنے سب کو ہو گئی. اچھا خیر, یہ تو لیٹر سائڈ پہ تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ معلومات کسی کو پتہ چل جائے کہ یار یہ آدمی نے اپنا بیک اپ رکھا ہوا ہے اپنے سیکورٹی کے لیے, تو گڑبڑ ہو جائے گی, آپ کو پتہ ہی ہے گا. تو اس کے لیے ٹیکس ریٹرن میں اس کی چیز جا رہی ہے, ڈاکومنٹڈ ہے سب چیزیں. تو یہ جس کو میں دے رہا ہوں نا معلومات, اس کی ذمہ داری ہے. جو ڈیٹا پرائیویسی لاز ہیں پاکستان کے اندر, اچھا یہ جو جتنے لاز ہیں نا, چاہے یہ پیکا ہے یا ڈیٹا پرائیویسی لاز ہیں یا کافی اب نئے لاز آ رہے ہیں, میڈیکل انفارمیشن کے لاز آنے شروع ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر. جو ٹیلی میڈیسن چل رہی ہے اس کے اوپر اب لاز آ رہے ہیں کہ ڈیٹا آپ ایکسیس نہیں دے سکتے کسی کو. اس میں ان آئسولیشن تو ٹھیک کام کر رہے ہیں. کئی جگہ ان کو آئیسو اسٹینڈرڈس کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے. بینکنگ کے کیس میں GDPR اسٹینڈرڈز آ رہے ہیں ان کے, سب چیزیں آ رہی ہیں کہ, لیکن جب یہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں نا تو وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے. وہ جو اسے کہتے ہیں نا ڈیٹا پارسنگ کہتے ہیں اس کو, کہ ڈیٹا گزر رہے گا, آپ نے ایک پائپ دے دیا کہ چلیے یہ آپ استعمال کر لیں, تو وہ جو پائپ کے اوپر ہب ہے نا وہاں کچھ ہونا چاہیے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ لاز تو بہت ہیں اور بھی آ جائیں گے آنے والے دنوں میں. اب ایک چیز کہ ہمارے ہاں مطلب میں ایک شہری ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ ڈیٹا پرائیویسی کے لاز بھی ہیں, یا اس سے پہلے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ڈیٹا پرائیویسی میرا حق ہے, یہ ون آف دا رائٹس کے اندر شامل ہوتا ہے. اب اگر میرا ڈیٹا کہیں پہ چرایا جاتا ہے سو میں کہیں پہ کسی کو جا کے سو نہیں کر سکتی, میں کوئی کیس نہیں کر سکتی, بیکاز آئی ڈونٹ نو کہ میری انفارمیشن کہاں سے چوری ہوئی ہے, کہاں سے وہ لیک ہوئی ہے. سو اس میں کوئی ہے کہ کنزیومر کیا کر سکتا ہے؟ گزارش یہ ہے, ڈیٹا چوری ہونے کا قانون موجود ہے. بالکل, ایک عام شہری کو کیا پتا کہ میں نے کہاں جانا, یہ بڑی ضروری بات ہے آپ کی. دیکھیں, سائبر سیکورٹی اور چیز ہے, سائبر کرائم اور چیز ہے. سائبر کرائم ہر وہ کرائم ہے جو ہم انٹرنیٹ کے ذریعے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو اگر عام زندگی میں نے آپ کو تھریٹ کیا پبلکلی, تو آپ میرے پہ PPC کے تحت کیس کر سکتی ہیں, یعنی میں لائف تھریٹ دیا ہے. اگر وہی, اور آپ 2 گواہ ساتھ کے ان لوگوں کے سامنے اس نے کہا ہے مجھے, اگر آپ کو وہی تھریٹ آتا ہے ای میل پہ یا وی چیٹ پہ یا کہیں پہ آتا ہے, تو وہ بھی اب اس وقت یہ وہ ڈاکومنٹ ہو چکتا ہے کہ وہی لا اپلائی ہوگا اس کے اوپر. لیکن کتنے لوگوں کو یہ بات پتا ہے؟ اچھا, اب سائبر کرائم کی کاغذات لینا, مجرموں کو پکڑنا, سارا وہ کام NR3C کا آپ نے نام لیا, اب وہ NCCIA بن گیا, وہ کرتے ہیں گے, اس کا پیکا لاز وغیرہ آیا ہوا ہے. لیکن جو سائبر سیکورٹی ہے وہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے, جس میں ڈیٹا سیکورٹی بھی آتی ہے. ڈیٹا سیکورٹی از اے سب سیٹ آف سائبر سیکورٹی. اس کے اوپر ایک اور چیز ہے دیٹ از کالڈ انفارمیشن سیکورٹی. اگر میں لیئرز بناؤں تو ایک ہے انفارمیشن سیکورٹی, اس کے نیچے ہے سائبر سیکورٹی, کیونکہ جو چیز سائبر پہ نہیں ہے وہ بھی سیکورٹی, اس کی بھی سیکورٹی کرنی ہے. اس کے نیچے بھی یہ ڈیٹا پرائیویسی والی چیز آ جاتی ہے. تو یہ لیئرڈ اپروچ ہے. آخری بات میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو شیئر رسپانسبلٹی ہر ایک کی ہے, آپ کی بھی ہے, میری بھی ہے, TV چینلز کی بھی ہے, یونیورسٹیز کی بھی ہے, سب کی ہے. لیکن وہ کام کیسے کر رہی ہیں؟ اس وقت ہماری ایک نیشنل سرٹ ہے جس کو آپ PK سرٹ کہتے ہیں یا N سرٹ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے, وہ بن چکی ہے. اس کے ڈائریکٹر جنرل اور ادارے بن چکے ہیں اس کے. انہوں نے تقریباً 8 سیکٹر سرٹ بنا دی ہیں, جس میں PTA جو ٹیلی کام کے لیے ہے, اسٹیٹ بینک جو بینکنگ کے لیے ہے, SECP کمپنیوں کے لیے بن گئی ہیں. ایک سرٹ انہوں نے اور بنائی ہے, اس کا نام ہے پیسہ سرٹ. ٹھیک ہے, بائی چانس آئی ہیپن ٹو ہیڈ دیٹ آرگنائزیشن, ٹھیک ہے, یہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے پیسہ, اس میں ہیڈ کر رہا ہوں گا. اس کا اب خد و خال بننے شروع ہو گئے ہیں گے, اور یہ نوٹیفائڈ ہے, کیبنٹ نے اپروو کیا ہے, اسمبلی نے اپروو کیا ہے. 8 سرٹ پرائیویٹ سیکٹرز کی ہیں, سیکٹورل, ایک یہ کمیونٹی سرٹ ہے. اس میں کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل یہ آپ کی بلڈنگ ہے, یہاں پبلک ایکسیس آسان ہے, یہ وہ.
اس کے اندر جو میں نے پرپوزل سبمٹ کی تھی اور جس کو اپروو بھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ناٹ فار پروفٹ کام کرے گی. پہلی بات پیسہ چارج نہیں کرے گی اس کے اندر کوئی. ٹھیک ہے جی. وہاں لکھا ہوگا کہ یہاں پیسہ لینا اور دینا دونوں جرم ہے. دینا بھی جرم ہے. دیکھیے ایک آدمی ہے اس کی تنخواہ کم ہے اور میں کو یاری رکھ لے پیسہ تو میں بھی جرم کر رہا ہوں گا. ٹھیک ہے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم انوالو کر رہے ہیں ان اداروں کو جو کہ کنٹروورشل نہیں ہے. سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے. ہمیں ایک پبلک پلیس چاہیے. اسکیم آف تھنگس یہ ہوگا کہ اگر میرے ساتھ کوئی سائبر کرائم ہوتا ہے تو میں بجائے ڈھونڈتا پھروں کہ میں نے کہاں جانا ہے تو میں پیسہ سرٹ کے آفس چلا جاؤں گا. یہ ایک نون آفس ہوگا ڈاکانے کی طرح کہ جی ڈاک یہیں سے جائے گی. وہاں آ کے کچھ نہیں کرنا. وہ آ کے اپنا مسئلہ بتائے گا کہ جی میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے, میری فیس بک ہیک ہو گئی ہے, میری بیٹی کو تھریٹ آ گیا ہے. وہ سمپل کام کرے گا کہ وہ NCCI ہے جو ایک گورنمنٹ اینٹی ہے اس وقت, اس کی ویب سائٹ ہے آپ کے ناظرین کے لیے www.complaint.nccia.gov.pk. اس کے وہ اسکرین کھولے گا, وہ سامنے بٹھائے گا, اس کی ساری چیزیں انٹر کرے گا, اس کا ID کارڈ کی اسکین کاپی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس فارم کی. ٹھیک ہے. وہ کر کے سینڈ کر دے گا. سینڈ کر کے جو رسید آئے گی وہ اس کے حوالے کر دے گا کہ بھائی تیری کمپلینٹ درج ہو گئی ہے. آپ سعدیہ یقین کریں کہ یہ کام اگر وہ خود کرنا چاہے گا تو اس کو 3 مراحل سے گزرنا پڑے گا. نمبر 1, اس کا معلومات ہی نہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے. کبھی وہ تھانے جائے گا, کبھی چوسا سے پوچھے گا, کبھی کچھ کرے گا. اب اس کو اپنی جگہ پہ آنا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جب وہ اداروں میں جاتا ہے تو وہاں رش لگا ہوتا ہے. میں اداروں کو بلیم نہیں کر رہا اس وقت, ان کا ورک لوڈ بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی وہاں پیسے چلتے ہیں, یہ ہوتا ہے. بھائی کیوں چلتے ہیں پیسے؟ اگر میں گیا میرا کام ہو گیا تو میں کیوں دوں گا پیسے؟ ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان اداروں کا اتنا ورک لوڈ بڑھ گیا ہے اس وقت کہ اگر پہلے ان کے پاس 10 لوگ آتے تو اب 100 لوگ آتے ہیں. اس اسپیڈ سے ان کی مین پاور, ان کی چیزیں نہیں بڑھی ہیں. ٹھیک. تو یہ ایک قسم کی سپورٹ مل جائے گی کہ جس سے آپ اپنی شکایت درج کرا سکیں گے. اچھا, اب یہاں ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ڈیٹا کہاں جا رہا ہے؟ یہ جا رہا ہے NCCI کے پاس. ٹھیک ہے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو محفوظ رکھیں. اگر کرمنل وہیں سے ڈیٹا اٹھا لیں گے تو پھر اور مسئلہ ہے. بس یہ. چلیں, بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے کیونکہ اس سے آئی تھنک ہمارے ویورز کے لیے بڑا ضروری ہے جن کو نہیں پتا. فرینکلی اسپیکنگ مجھے بھی نہیں پتا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے, ڈیٹا پرائیویسی کی آپ کا کوئی ایک حق ہے اور اس کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے آپ کا ڈیٹا چوری کرنے کی صورت میں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, کہاں کمپلینٹ درج کرنی ہے. عمار جعفری صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کی انسائٹ کا. آپ نے اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس پہ بات کی ہے, اور PPAF کی طرف سے بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ وہ چیلنجز ہیں جس کا آج کل سب لوگ تقریباً سامنا کرنا پڑ رہے ہیں. آپ کو کوئی فراڈ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ, آپ کا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے, آپ کسی اسکیم کا شکار ہو جاتے ہیں, تو آخر آپ نے کیا کرنا ہے. آج کی ہماری ایپیسوڈ کا مقصد بھی یہی تھا. آئی ہوپ کہ آپ نے اس میں بہت کچھ سیکھا ہوگا جیسے کہ میں نے سیکھا. فی الحال کے لیے اتنا ہی, اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تھینک یو فار واچنگ.